बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। आज भी इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे क्योंकि ये है मदनी चैनल का रोड शो, लोगों से बातचीत करेंगे। तो आज भी हम बड़े ही दिलचस्प सवालात लेकर आए हैं, टॉपिक लेकर आए हैं और आज हमारा टॉपिक है ताज़ियत और इयादत। भाई ताज़ियत किसे कहते हैं, इयादत किसे कहते हैं? तो लोगों के पास जाएंगे और बातें होंगी, तो आपने रहना हमारे साथ, हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, और आज हमारा टॉपिक है ताज़ियत और इयादत। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। अच्छा, ये ताज़ियत क्या है, इयादत क्या है? ताज़ियत जैसे हम करने जाते हैं, किसी का कोई लॉस हो जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है, उसके पास जाके भाई ताज़ियत करते हैं। ठीक है, ठीक है। इयादत का मुझे इसका नहीं पता। इयादत कब की जाती है? इयादत इयादत तो यही होता है कि बीमार की ये कह रहे हैं बीमार की, आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जब कोई बीमार होता है तो उसकी जो जाते हैं हम तो इयादत के लिए जाते हैं, और ताज़ियत का जो सिलसिला है वो जब मरहूमीन के लिए ताज़ियत के लिए जाते हैं, जब गम का सिलसिला होता है। जब किसी का इंतकाल हो गया तो उनके घर वालों से जो मिला जाएगा उनका गम हल्का करने के लिए, तो इसको कहेंगे ताज़ियत। जब इयादत के लिए जाएं तो मरीज के पास बैठे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसकी कोई जिम्मेदारी ना हो, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, और उसकी यानी उससे ज़्यादा उसके बारे में उसकी इतनी बातें नहीं करें, उसकी बीमारी के बारे में कुछ अलग बात करें, कुछ अपना कि वो थोड़ा सा उसका जो है माइंड फ्रेश हो। बात है कि बाद लोग ऐसे होते हैं उनके आने से वो और बेचारा बीमार हो जाता है, और बाद लोग ऐसे होते हैं इनके आने से खुशी होती है। हॉस्पिटल का खर्चा पूछ लेते हैं कितना किया। जब जाते हैं हम बीमार के पास तो सबसे पहली बात तो उसको ये जाहिर ही नहीं करे कि आप बीमार हैं, उनको ऐसा फील करवाएं कि आप नॉर्मली बिल्कुल हमारी तरह। हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में भी है तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में तो बुखार वाला भी जाता है और कैंसर का मरीज भी जाता है, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो उसके बाद ऐसी बातें ना करें, उसका मोरल हाई हमें करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनकी आल के सदके, और हमें दुआ भी करनी चाहिए। उनके साथ हंसी मजाक की बातें करें, उनको बिल्कुल ये फील ना करवाएं ये मेडिसिन है, ये परेशानी है, तो ये वक्ती दौर की है और अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आते हैं। और ये बीमारी का सिलसिला ये नहीं है कि लोग परेशान हो जाते हैं, यार मुझे ये हो गया, मैं तो नेक काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, अल्लाह से हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और ये होता है कि अगर बीमारी है तो ये वक्ती तौर पे होती है, ठीक है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, बड़ा मर्द 1 महीने खत्म हो जानी है इसने। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो जहां आपको 2 दिन में ठीक होना था, आप दिन बढ़ जाएंगे। एक हौसला रखें। अच्छा, ये बताइए भाई, मरीज के पास जाकर बातें क्या करें? हौसला देना चाहिए मरीज को कि अल्लाह पाक शिफा देगा, अल्लाह पाक दुआ दें, उसको दुआ देनी चाहिए। बस यही है मरीज का, तो बस अल्लाह पाक की शिफा देने वाला है। इयादत जो करने जा रहे हैं इसका तरीक़ेकार क्या है? अब नाज़रीन आप भी तवज्जो रखें, इंशाल्लाह आपको फायदा आएगा। इयादत का तरीक़ेकार ये है, मरीज की पेशानी या जिस जगह दर्द है वहाँ हाथ रखकर मिजाज पूछें, पेशानी पे हाथ रखें यार, और ये दुआ पढ़ें, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह। इसका तर्जुमा है यानी फिक्र करने की बात नहीं, इंशाअल्लाहुल करीम मर्ज की बरकत से गुनाह धुल जाएंगे। और अगर आप ये मरीज के पास जाकर पेशानी पे हाथ रखकर ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा जल्दी से इसको याद कर लें, ला बासा, जल्दी, ला बासा, थोड़ा सा झटका देना है, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह। याद हुई? एक हमारे इस्लामी भाई थे, वो कहते हैं एक मरीज के पास गया, ये दुआ पढ़ी, तो कहते हैं अगले दिन उनका फोन आया, बोले यार कौन सी दुआ पढ़ी थी, ठीक हो गया ये। तो ये है कि अल्लाह ताला पर आपने नजर रखनी है, ठीक है। नजर असबाब पे, बाद में डॉक्टर बोल देते हैं ये ला इलाज मर्ज है, तो याद रखें ला इलाज कोई भी मर्ज नहीं होता, ला इलाज कोई भी मर्ज नहीं है। हाँ, मायूस मर्द है कि इसकी दवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا, شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. تو مریض کے پاس جائیں تو اچھی گفتگو کریں, اچھے انداز سے گفتگو کریں. یہ بتائیے ہمارا ٹاپک ہے آج تعزیت عیادت. یہ سنا ہے آپ نے تعزیت عیادت کیا ہوتے ہیں؟ تعزیت اور عیادت مشکل آ گیا؟ مشکل آ گیا, مشکل آ گیا. مشکل کا. اچھا چلو میں آسان کر دیتا ہوں. جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے پاس جاتے ہیں, وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تعزیت کرنے, یعنی کہ اس کو دعا کرنے. اس کے بعد جاتے ہیں عیادت کرنے. اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تعزیت. ٹھیک ہے, اب ذہن میں رہے گا. بیمار سے کیا کر رہے ہیں؟ میں بیمار سے ہم یعنی کہ تعزیت کر رہے ہیں یا عیادت؟ یہ عادت. چلیں جب بیمار کے پاس جائیں تو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے؟ ہر بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے, زبردست. ان سے حال حقیقت پوچھنی چاہیے, ان کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے, اور کسی چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ پوچھنا چاہیے. اچھا سے پوچھے یا پھر مدد بھی کریں؟ بالکل مدد کرنی چاہیے, اگر فرصت ہے تو مدد کرنی چاہیے. اچھا یہ ہے کہ لوگ جب کوئی بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کر ہے نا لوگ ہے نا ایسی چیز کھانے کی لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو اس میں کھانی ہی نہیں ہے. یہ تو کام مشکل ہے نا, پھر کھلانی پڑے گی ان کو زبردستی. نہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے نا. اب ہماری یہاں ہوتا ہے کنو کا موسم ہے, کنو لے کے چلے گئے. دیکھو اب موسم ہے نا, ان کی فیملی تو ہے, فیملی کھا سکتی ہے, اور ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور اس کا بھی خود دل خوش ہو جائے گا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کنو لے کر آ گیا 2 درجن, ٹھیک ہے, دوسرا آیا وہ بھی کنو لے آیا, کتنے ہو گئے؟ 2 درجن, 4 درجن ہو گئے. اگر اس کی پیسوں کی مدد کر دی جائے اور بہتر ہے, اور بہتر ہے. حال حقیقت پوچھنا چاہیے, ہو سکے جو آپ کو فرصت خدا نے دی ہے اس کے ساتھ مدد کرو. چلے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کری آپ نے. بیمار جب کوئی ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں, اور تعزیت جو ہے وہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ تعزیت کہلاتی ہے. یہ بول رہے ہیں آپ, کیا بول رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. بولے بھائی جواب درست ہے, ایسا ہی ہے, درست ہے جواب تمہارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بتایا. اچھا یہ بتائیں, جب کوئی بیمار ہے اس کے پاس جا کر ہم نے کتنی دیر بیٹھنا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے؟ جب کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس کوشش کریں کہ کم سے کم وقت گزاریں, اور اس کے علاوہ جہاں تک رہی بات کرنے کی تو اس سے جو بھی بات کریں اس کو تسلی دیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو ایسے جملے بولیں جس سے اس کو تسلی ملے, اور کچھ اگر دعاؤں وغیرہ پڑھ کے کوئی دم کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں. کوشش کریں کہ اس چیز سے بچیں کہ اس کے سامنے زور سے آواز کے ساتھ نہ پڑھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ اس چیز سے ریٹیڈ ہو رہا ہو. تسلی کس طرح دینی ہے بھائی؟ تسلی اس کی من چاہی بات کر کے, جو اس کو پسند ہے اس کے مطابق اس کی بات کریں گے, آٹومیٹکلی اس کو تسلی ملنا شروع ہو جائے گی. اور اگر جیسے کہ واقعہ کربلا, ٹھیک ہے, انبیاء اکرام پہ مصیبت پریشانی آئی, صحابہ اکرام پہ آئی, جی, تو اگر وہ تذکرہ کیا جائے تو اس کو اور تسلی ہوتی ہے. اور یہ آپ کے لیے کہ نیا نہیں ہے کہ آپ اس مرض میں ہو گئے, آپ اس ہاسپٹل میں دیکھیں تو اس سے بڑے بڑے مرض والے بیٹھے ہیں. تھوڑا تسلی رکھنی ہے خود بھی. تو اگر کوئی حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو حوصلہ لیں بھی, یہ نہیں کہ حوصلہ ہی نہیں لے رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. مریض کو بھی چاہیے کہ تھوڑا حوصلے میں رہے. میں آپ ادھر ایک ہمارے رکن شورا تھے حاجی زمزم اتاری, تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. تو جب وہ ظاہری بات ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہر وقت تو لیٹا ہوا نہیں ہے, ہر وقت بیمار نہیں ہے, اس کو تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ آپ خود بیمار تھے, لیکن یہ کہ تھوڑی طبیعت میں ٹھیک ہوئے تو آپ دوسرے کے پاس اٹھ کے چلے گئے ان کی عیادت کے لیے. یعنی مریض کی عیادت کرے, یہ تو ہے نہیں وہ ہر کوئی اپنی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے کہ میرے پاس آئیں گے, لیکن اگر مریض کے پاس جائے اور عیادت کرے, میٹھے بول بولے, تو اس کو خود کو تسلی ملے گی, انشاءاللہ دوسروں کو بھی ملے گی. اور اس کے علاوہ اس کی شفا کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. دعا بھی کرنی. ایک تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے پڑھ لیں دعا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں. لا باسا طہور انشاءاللہ. جی. لوگوں کی خیر خیریت کیسے معلوم کرنی چاہیے؟ لوگوں کی خیر خیریت دیکھیں ایسے معلوم کرنی چاہیے کہ پہلے ہم ان کے گھر پہ جائیں, تو یہ چیز اول ہوتی ہے کہ پہلے ہم ان کے گھر پہ کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا جیسے صحت مند کچھ سامان, فروٹس وغیرہ, جوس وغیرہ, یہ پہلے لے کے جائیں. اور اگر کسی مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں, مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ مریض کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی عیادت کریں مریض کی, جا کے سب سے پہلے مریض کو تھوڑا دلاسا وغیرہ کے دیں کہ یار آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے, اور دعا کریں اس کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے لیے پرہیز کا سامان جتنا بھی جو بھی چیزیں, فروٹس وغیرہ, جوسز وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے لیے لے کے جائیں. زبردست, بہت اچھی بات ہے. اور جتنا ہو سکے آپ اس کی دل جوئی والا سامان کریں کہ اس کو اچھا لگے. اچھا یوں ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں دینے کا رواج ہے, شادی بیاہ میں لفافے میں یا کوئی گفٹ وغیرہ دیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے
تو اس وقت صرف دیکھنے کا ہی رواج ہے جی اگر اس وقت اس کے ہاتھ پر اس کے گھر والوں کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے کیونکہ یہ اچانک آ گیا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اچانک خبر آتی ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تو پیسوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو تو اگر ہر کوئی جو ہے کچھ نہ کچھ دیتا رہے تو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہو جائے گا. شادی تو پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے لیکن وہاں اگر نہیں بھی دیں گے تو یہ کچھ شکوہ شکایت نہیں ہوگی تو وہ اس کو پریشانی نہیں ہوگی اگر نہیں دیا تو کیونکہ پلاننگ کے ساتھ وہ تقریب کی ہے. لیکن اگر کوئی مریض کے ہاتھ پہ زبانی نہ گئے کچھ نہ کچھ مدد کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا. لوگ جا نہیں رہے مریض کو دیکھنے, عیادت کے لیے جا نہیں رہے اور جا رہے ہیں تو ایسے کام کر رہے ہیں کہ مریض بول رہا ہے نہ آتے تو اچھا تھا. کچھ آداب ہوتے ہیں مریض کو دیکھنے کے, عیادت کرنے کے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہاں بیٹھ کر کیا باتیں کریں مریض کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرنی چاہیے, اس کی کچھ ضروریات ہیں اس سے پوچھنی چاہیے, کچھ معاملات ہیں. بالکل. اچھا یہ بات ہے کہ لوگ ہے نا بات کرتے وقت مسکرا نہیں رہے, پریشان ہے حالات کی وجہ سے, پریشان ہے تو اور پریشان ہو جائیں گے. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا بہن یہ بتائیے اگر مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں تو کوئی چیز لے کے جائیں؟ جب مریض کے پاس جائیں تو حسب ضرورت جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں, اس کے لیے کوئی حوصلہ مند بات کریں. اگر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے تو اچھی گفتگو کا تحفہ دیں, اس کو کوئی مسکرا کے سامنے پیش آئیں, اس کو حوصلہ دلوائیں, اللہ سے امید دلوائیں, نا امیدی کی باتیں نہ کریں اس کے سامنے بیٹھ کے کہ وہ اس مرض میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بعض دفعہ مریض ہوتا ہے بولتا ہے کہ میں مایوس ہو رہا تھا, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے یار میں مایوس ہو رہا تھا نہ جانے کیا ہوگا, لیکن یار وہ جو بھائی آئے تھے وہ انہوں نے جو ایک بات بولی تھی نا اس سے مجھے حوصلہ مل گیا تھا. تو گفتگو میں حوصلہ بھی ہے اور دل توڑنے والی بھی گفتگو ہے. جی بالکل, یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بالکل بہت کم ہو گیا ہے یہ جو ہے نا سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہے, اور سیکھنے سکھانے کے عمل سے ہی چیزیں زندگی میں آتی ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے مطلب جانا چاہیے اور تیمارداری ضروری ہے, جس سے ہمیں جتنا بھی حسب ضرورت اپنی جو ہے نا جتنی بھی اس کی مطلب کیئر کر سکتے ہیں, جو ضروریات پوری کر سکتے ہیں ہم. اچھا کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کو نیکی کی دعوت بھی دیں. بعض دفعہ اس کا نماز کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہوتا ہے, وہ ایسے مرض میں ہوتا ہے کہ یار میں وضو کیسے کروں گا, تو آپ اس کو تیمم کا طریقہ بتا دیں. بالکل تیمم کر کے نماز پڑھیں, نماز تو پڑھنی ہے نا, اور جب اس قسم کی بات کریں گے اس کی توجہ بھی جا رہی ہوتی ہے اور دل بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ دین کی طرف اچھی باتوں کی طرف اس کا جلدی ملان ہو جاتا ہے. تو اگر اسی مرض کی حالت میں وہ جو ہے نماز پڑھنے کی عادت آ گئی اس کے اندر اور اس کا وقت آخر آ گیا تو نمازی گیا نا, اور جتنی اس نے چھوڑی ہے نمازیں اس کی قضا بھی کریں. تو اس وقت نیکی کی دعوت موقع محل دیکھ کر کہ موقع ہے تو آپ ایک اچھی بات اس کو کر دیں, کوئی تاکید کر دیں. تو جس طرح کھانے پینے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کوئی دینی بات بھی اس سے کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی مریض ہے تو اس کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہے, تو ہائی چانس ہے کہ وہ جو ہے دین کی طرف رغبت اختیار کر لے گا اگر اس کو دعوت دی جائے. اچھا بتائیں گھر میں اگر برتن بجیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہر گھر میں بجتے ہیں. اچھا ہاں ہر گھر میں بجتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر برتن بج رہے ہیں یا کینچی بار بار چل رہی ہے وہ برکت والا گھر ہے. اچھا برتن بج رہے ہیں یعنی کچھ کھانے پینے کا پک رہا ہے, اور آپ کے یہاں تو بجتے ہی رہتے ہیں. یہ تو ہم تو 24 گھنٹے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے بدشگونی اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برتن گھر میں بج رہے ہیں زیادہ ٹکرا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ غلط ہوگا. یہ سنی ہے بات آپ نے؟ ہے کچھ لوگوں کے گھر پہ اس طرح کی چیزوں کو مطلب محسوس کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, کانچ کا برتن ٹوٹ گیا تو یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بدشگون ہے. تو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اب اس پہ ہمیں نہیں پتہ کہ آیا یہ کتنی مستند ایسی کیا دلیل ہے اس حوالے سے. بس یاد رکھیں اسلام میں اچھا شگون ہے, برا شگون نہیں ہے. تو اگر وہ برتن بج رہے ہیں, برتن ہیں تو بجیں گے, ٹھیک ہے. اگر ٹوٹنے کا وقت آ گیا تو ٹوٹ گیا, تو یہ نہیں کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگ اس میں بڑا اعتقاد کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کام ہوا ہے. وہ کہتے ہیں خالی برتن یا چمچہ یا کینچی چل رہی ہے, تو یہ کہ خالی برتن اگر ٹکرا رہے ہیں آپس میں تو اس کو ناموسیت ہوتی ہے. ناموسیت ہے خالی برتن, ایسا تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہے نا, تو سنا ہوا ہے ہم نے, تو ایسا ہے. ہاں سنا ہوا, ہم بھی یہ بول رہے ہیں یہ بات ہے. اچھا ایک سنی سنائی بات ہے, خاندان میں ہے, محلے میں ہے, دوست آپس میں کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, اسی کو تو ختم کرنے کے لیے اس ٹاپک کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور بعض لوگ تو اس پہ بہت اعتقاد رکھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہوگا. یاد رکھیں ایک اچھا شگون ہے, ایک برا شگون ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. 3 چیزیں اس میں. نمبر 1, جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے, یعنی آئندہ کی بات بتائے, اپنی اٹکل سے بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے,
اور نمبر 3 بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے، یعنی یہ کام ہو گیا تو اب نہیں آؤں گا. تو یہ بدشگونی اور اس قسم کی باتیں جو ہے لوگوں میں ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے وہ کون سا جانور ہے جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے؟ 3 اشارے دینے لگا ہوں آپ کو. گھوڑا، اونٹ، گائے. اونٹ. کیسے پتا چلا؟ میں نے دیکھا ہے نا. اچھا یہ وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز میں. آپ تو سب صحیح بتا رہے ہیں، معلومات ہے آپ کو. تو بات وہ ایسی کر رہے ہیں، مطلب یہ تو بچوں کو پتا ہوتی ہے بیسک سے. نہیں بات نہیں پتا بھائی لوگوں کو. وہ کون سی نمازیں ہیں جو کہ روشنی میں پڑھتے ہیں؟ فرض نماز ہے. عصر، ظہر اور مغرب. مغرب روشنی میں نہیں، روشنی کے بعد پڑھتے روشنی جاری ہوتی ہے. چلیں تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. دوبارہ بتا. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. چھوٹی سورت کون سی ہے؟ چھوٹی سورت سورت کوثر ہے. نماز وتر کس نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. آپ اوپر دیکھ کے جواب دیتے ہیں، وہاں سے تو کوئی لکھا ہوا تو نہیں آ رہا؟ نہیں 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 نہیں، نماز وتر عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھی کون سا جاتی ہے. جانور ہے جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے؟ جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے. گھوڑا، اونٹ، گائے. اونٹ کھا لیتا ہے. اونٹ کس نے بتایا؟ اونٹ ساری چیزیں کھا لیتا ہے، تو کانٹے بھی وہ کھا لیتا ہے. ساری چیزیں تو نہیں کھاتا. لوہا کھا لے گا کیا؟ نہیں نہیں، لوہا تو نہیں کھائے گا. اونٹ کانٹے کھا لیتا ہے. کھا لیتا ہے. آسان سوال. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ کس شہر میں ہوئی؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. آپ ان کو دیں بھائی، یہ مائک میں. جی مدینہ میں. مدینہ میں. مدینہ منورہ مدینہ میں. میں. مدینہ شریف. مدینہ. مدینہ میں. مدینہ شریف میں. مکے میں جو ان کا ہاں سب کی سنی چل رہی تھی. مکے شریف میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ولادت جو ہوئی وہ کہاں ہوئی ہے؟ اب کسی کے سنائی پہ میں چلو یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ مدینہ میں. مدینہ میں. آپ بتائیے بھائی. یہ مدینہ کر رہے ہیں. جلدی مکہ میں. مکہ میں. اب 2 آ گئے بھائی. مکہ، مدینہ. مکہ میں. مکہ میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ہجرت مدینہ میں. مدار شریف مدینہ پاک میں. وہ کون سا جانور ہے جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے؟ 3 جانوروں کے نام بتا رہا ہوں. گھوڑا، اونٹ اور گائے. اونٹ. اونٹ. اونٹ جس کو ایبل کہتے ہیں نا. اچھا جی صحیح ہے. آپ نے کیا آپشنز دیے؟ 3. گھوڑا، اونٹ اور گائے. گائے. میرا خیال ہے گھوڑا. اونٹ کس نے کہا تھا؟ آپ لوگ دونوں نے اونٹ کہا تھا. دونوں نے اونٹ کا کہا تھا. وہ جانور ہے اونٹ. اچھا یہ بتا دیں آپ، ایک نماز ہے نماز وتر. نماز وتر یہ کون سی نماز کی یاد پڑھی جاتی ہے؟ یہ عشاء کی. آپ کا ہاتھ کیوں کب آ رہا ہے؟ نہیں. اچھا نماز وتر کب پڑھی جاتی ہے؟ ہاں صحیح بتایا تھا. عشاء کی نماز میں. زبردست زبردست. کوئی اچھی سی بات کہتے ہیں آپ. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جو کانٹے بھی کھا لیتا ہے؟ 3 اشارے دے رہا ہوں. گھوڑا، اونٹ، گائے. ان 3 میں سے گھوڑا، اونٹ، گائے. جلدی نہیں آ رہا. ان 3 میں سے ایک بول دو. میں تو اونٹ کو ہی کہوں گا. اونٹ کو کہیں گے آپ؟ گھوڑا. 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 اللہ نے اونٹ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اونٹ اپنے اندر پانی بھی اسٹور کرتا ہے اور گھاس پھوس بھی کھا لیتا ہے اور کانٹے بھی کھا لیتا ہے. تو اونٹ رائٹ از اونٹ. اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ وہ کانٹے وغیرہ بھی کھا لیتا ہے. یہ پکچر ہے. یہ پکچر کس مقام کی ہے، کس جگہ کی ہے؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ آپ کی باری آئے جب بولنا ہے. آ رہا ہے ذہن میں؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ نہیں میں سوچ رہا ہوں، کنفیوز ہو رہا ہوں اصل میں. 2 جگہ سے کہ مجھے 2 نام آ رہے ہیں ذہن میں، لیکن میں کون سے 2 آ رہے ہیں؟ ایک تو فلسطین کے اندر جو اپنا مسجد ہے، کیا کون سی؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی. مسجد اقصی کا نام آ رہا ہے. دوسرا مسجد نبی تو نہیں ہو سکتی، خیر وہ آ رہی ہے، وہ نہیں ہے. مسجد اقصی کا ہی آ رہا تھا. یہیں سے نظر آیا تھا تو اس لیے میں نے کہا مسجد اقصی ہی ہے. اچھا یہ آپ نے پہچان لی؟ نہیں آپ رہنمائی کرتے ہیں، میں صحیح ہوں آپ غلط کا ہوں؟ جواب درست ہے، ایک دم درست. ماشاءاللہ یار. سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم سے جو ہے جنات سے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی. اچھا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو آپ کا جو ہے
وقت آخر آ گیا, آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا چاہا, تو اب یہ کہ انتقال کا وقت آپ کا قریب آ گیا, تو آپ نے غسل فرمایا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, اسی طرح عصے سے جو ہے آپ نے ٹیک لگا لیا اب, اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا. تو وہ جو جنات جو تھے نا, وہ سمجھے کہ آپ جو ہے وہ ظاہری حیات کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا, آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو وہ جنات نے جو ہے وہ اسی انداز سے جو ہے تعمیر ادا کی, اور آپ دن رات موجود تھے, تو وہ جلدی مسجد کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ہم جائیں. تو یہ کہ وصال مبارک کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات سے مسجد تعمیر کروائی. یہ بتائیے پکچر کس جگہ کی ہے؟ آ رہا ہے کچھ؟ آپ مجھے بتائیں نا, کراچی میں یہ جی آپ کے مسجد اقصی لگ رہا ہے. نہیں, کہاں پاکستان ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے؟ آؤٹ آف کنٹری ہے پاکستان. ہاں کچھ تو ہنٹ تو دینا. نہیں آپ تو پوچھ رہے ہیں, لیکن کنٹری پاکستان سے باہر کی, فلسطین میں آئی تھنک. فلسطین میں کس جگہ؟ مجھے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا. یہ فلسطین ہم گئے تو نہیں ہے, لیکن ابھی میں ایک بات بتاؤں, آ رہا ہے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ بیت المقدس. نہیں. آپ نے بھی نام لیا ہے, آپ نے بھی نام لیا ہے, آپ نے مسجد اقصی بولا, بیت المقدس جواب درست ہو گیا. اچھا, یہ ایک پکچر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, تو بتائیں پکچر کس جگہ کی ہے؟ جس کے بعد مائک آئے گا وہ بولے گا. مائک. مسجد الاقصی. جی ناظرین, آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ پکچر, آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں؟ بھائی سے لے لیں آپشن. مسجد اقصی ہے یا گنبد خضرا ہے؟ گنبد خضرا ہے یا مسجد اقصی ہے, ان دونوں میں سے ایک ہے. مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی ہے. اب آپ آ جائیں. جی یہ مسجد اقصی ہی ہے. گنبد خضرا. اچھا, خضرا جو ہے نا, خضرا یہ کلر کا نام ہے, ہرا. گنبد جو ہے, گنبد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد, گنبد خضرا. ویسے لوگ عموماً جو پیلے رنگ کا جو گنبد ہے اس کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل جو ہے مسجد اقصی وہ یہ مقام ہے. تو یہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتائیے کون سی جگہ ہے؟ برابر علی کو دیں. آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا ہے. اس جگہ کو کئی نبیوں سے نسبت ہے, آسان کر دیا میں نے آپ کو. اس جگہ کو کئی نبیوں سے نسبت ہے. برابر آلے, چلیں اوپر آلے. بیت المقدس, قبلہ اول. آپ نے کیا بولا؟ کافی نبیوں کو نسبت ہے اس جگہ, نسبت ہے. ویسے زیادہ تر تو رجحان اس کا بیت المقدس پہ ہی لگ رہا ہے مجھے. بیت المقدس. مقدس, بیت المقدس. ایکچوئل ورڈ از بیت المقدس. قبلہ اول, قبلہ اول, قبلہ اول. یہ فلسطین کے شہر قدس میں, فلسطین کے شہر قدس میں ہے یہ. تو یہ ہے کہ ہاں مسجد اقصی بھی ٹھیک ہے, مسجد اقصی بھی کہتے ہیں, بالکل مسجد اقصی بھی کہتے ہیں, لیکن وہ جو گنبد بنا ہوتا ہے پیلے رنگ سے, لیکن یہ ہے مسجد اقصی. نہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے. تحویل قبلہ کا حکم جو آیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے, تو ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف, ٹھیک ہے, اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. جی کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں بات ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی وقت میں آپ سے ملاقات میں ہم نے 2-3 چیزیں بہت اچھی سیکھیں, جو کہ ہم لوگوں نے شاید کیا پڑھی ہیں بچپن میں, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ ذہن میں نہیں رہتی ہیں, یوز ٹو نہیں ہوتے ہم ان چیزوں کے, تو ہمیں وہ ریکال ہوئی ہیں دوبارہ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ ماشاءاللہ لوگوں سے گفتگو وغیرہ ہوئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. بانٹے چلو مسکراہٹ چلو بانٹے خوشیاں کے پھر آیا رمضان, رمضان اور غم, رمضان اور غم, رمضان اور غم.